ناول کالا جادو، ممتاز کلیکشن لائبریری. Kindly like, follow and subscribe my channel. Thank you very much. मुझे अपना मुस्तकबिल तामीर करने के लिए आसान रास्तों की तलाश थी और मेरे जैसे कई साथी मेरे गिर्द इकट्ठे हो गए थे. हम दूसरों की मेहनत पर गुजारा करते थे और हमसे मोहब्बत करने वाले, हमें चाहने वाले हमें हमारी ज़रूरतों के लिए देते थे. रेस, सट्टा, फ्लैश, हर तरह की शर्तें हमारी यहाँ ज़रिए आमदनी थी और हम इन्हीं में कमाल हासिल करने में कोशा थे. इसके लिए तरह तरह के जतन करते थे. रफ़ी कहता, कुछ होना चाहिए उस्ताद, कोई लंबा हाथ लग जाए तो पोहारा हो जाए. पोबारा हो जाए. लंबा हाथ कहाँ से लगेगा? कोशिश तो करनी चाहिए. मुश्किल है, बहरूपिए हज़ारों में काम का नहीं मिलता. यार कोई चिल्ला वगैरह किया जाए जिससे सट्टे और घोड़े का नंबर मालूम हो जाए करे. आसान नहीं है, अमल उल्टा भी हो जाता है और फिर ऐसा उल्टा करता है कि कभी सीधे नहीं हो पाते. मैं एक कसाई की दुकान से गोश्त खरीदा था. 10 का गोश्त था. कसाई ने बड़ी हड्डी की से गोश्त साफ किया और फिर हड्डी को बगदा मार कर तोड़ा और एक तरफ डाल दिया. यह अमल मैंने बेशतर कसाइयों को करते हुए देखा था. उस दिन पूछे बगैर न रह सका. शेख जी, एक बात बताइए, आप लोग इस हड्डी को तोड़ क्यों देते हैं, तोड़कर फेंक क्यों देते हैं, जबकि दूसरी हड्डियों के साथ आप ऐसा नहीं करते? मियाँ जी, बाप दादी की रिवायत हुई है. ये साबित हड्डी सफली अमल करने वालों के काम आवी है. बुज़ुर्गों का कहना है कि इसे हमेशा तोड़कर फेंकना चाहिए. इससे सफली अमल होता है? यही सुना है जी. सफली अमल कैसे होता है और ये हड्डी कहाँ इस्तेमाल होती है, इस बारे में तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन जहन भटक गया था. दोस्तों से तस्करा किया तो उन्हें भी दिलचस्पी पैदा होगी. एक जानने वाले बुजुर्ग से मुलाकात हुई. उनसे यही सवाल किया तो वो बोले, हाँ यार, यहाँ गंते इल्म तो होते ही हैं. ईमान खोने में कितनी देर लगी है एक मुसलमान को. तो मुसलमान बच्चे हो, ऐसी बातों के बारे में सोचना भी गुनाह है. सुना और कान से उड़ा दिया. किसी सफली अमल वाले की तलाश शुरू कर दी. मेरा शहर बड़ा खूबसूरत था. ज़िंदगी से भरपूर, छोटी बड़ी इमारतें, बाज़ारों और सनतों से सजा हुआ. मशरिक़ में लहलहाते खेत हद निगाह तक चले गए थे. मगरिब में निगाह की हद से खूबसूरत पहाड़ी टेलों का सिलसिला शुरू हो जाता था. रेस कोर्स का मैदान इस सिमत का था. उसी तरफ से पीर बहागन के मज़ार का रास्ता था. रेस से दौड़ाने वाले घोड़ों का मुशाहिदा मेरा दिलचस्प मुश्किल था और अक्सर आम दिनों में मैं इसी तरफ आ निकलता था. उस दिन भी ऐसा ही हुआ था. देर तक अस्तबल में बंधे घोड़ों की नासबरदारियाँ देखता रहा. फिर यूं ही आवारागर्दी करता हुआ टेलों की तरफ निकल गया. खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था और दूर तक किसी ज़ीरूह का वजूद नहीं था. छोटे छोटे पत्थर आवाज़ पैदा करने लगे थे. काफ़ी दूर निकल आया और फिर एक तरफ नज़र उठाई और ठिठक कर रह गया. वो इंसान ही था. बहुत छोटे कद का मालिक, सूखा बदन, घुटा हुआ सर, बदन से बरहना नीचे जिस्म पर छोटी सी धोती बंधी हुई, गले में जीनवा पड़ा हुआ था. आंखें बंद किए हुए एक नुकीले पत्थर पर एक पाँव पे खड़ा हुआ था. दूर से उसका चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था. दिलचस्पी पैदा होगी और तेज़ कदमों से चलता हुआ उसके करीब पहुंच गया. मकरूह सी शक्ल थी, बंदर की तरह उभरी हुई पेशानी, सांवला रंग. मेरे कदमों की आवाज़ सुनकर उसने अपना उठा हुआ पाँव नीचे रख लिया. इतराफ़ में एक अजीब सी सरांट सी फैली हुई बदबू आ रही थी और मुझे देखने लगा. छोटी छोटी आंखों में अजीब सी शैतानी चमक पैदा हुई थी. मुझे देखकर मुस्कुराया और अपनी छोटी छोटी नोकीली आंखों से मुझे देखता रहा. उसके चेहरे में फैली हुई मुस्कुराहट में शैतानियत ली हुई थी. न जाने क्यों मुझे अपने बदन में झुरझुरी सी महसूस हुई. रीढ़ की हड्डी में एक शदीद से सर्द लहर दौड़ गई थी. काहे रे छोकरे, काहे टुकर टुकर देखे है. उसकी बारीक सी आवाज़ जो उसकी शख्सियत से आहंग लगती थी. कौन हो तुम? मैंने संभल कर कहा और उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई. जो कोई भी हैं तेरे काम के, उसने मखसूस अंदाज में जवाब दिया. साधु हो? मैंने उसके होलिये को देखते हुए पूछा. तुझे क्या लग रहे हैं? उसने पूछा और मेरे जहन में बिजली सी चमक गई. हो सकता है साधु मेरे काम आ जाए. जहन में वो तमाम गंदे ख्यालात जा गए थे जिनके तस्वर में मैं दिन रात सरगर्दा रहता था. मैंने नरम लहजे में कहा, मुझे तुम्हारी तलाश थी. वो अपनी जगह से हटा
اور کچھ فاصلے پہ پڑے ہوئے 2 پتھروں کے پاس پہنچ گیا اور ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا بیٹھ جا، اور میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تجھے کاہے کو ہماری تلاش تھی؟ ہم بھی تیرے ہی لیے یہاں آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے تعجب سے پوچھا اور وہ خاموشی سے مسکرانے لگا، پھر بولا تجھے ہماری تلاش کاہے کی تھی؟ بھائی کوئی بات تو ہوئے گی تیرے دل میں۔ تم سادھو ہو، مجھے سٹے وغیرہ کا نمبر بتا سکتے ہو، یہ بتا سکتے ہو کہ اب کے ریس میں کون کون سے گھوڑے اول آئیں گے۔ وہ اس طرح ہنس پڑا جیسے اسے مجھ سے اسی سوال کی توقع تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا اگر تجھے ایک گھوڑے اور ایک سٹے کا نمبر بتا دیں تو پھر تیرا کیا بھلا ہوئی ہے؟ ارے کام کرو، سوچا اگر تجھے زندگی بھر گھوڑوں اور سٹے کا نمبر معلوم ہوتا رہے گا تو کا برا ہوئی رے۔ پھر بتا ہر کام کو کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ میرے دل میں دلچسپی اور تجسس پیدا ہو گیا۔ میں نے اسے کہا مجھے کیا محنت کرنی پڑے گی؟ ایک علم ہوئے ہے جسے اگر تو سیکھ لے تو سمجھ لے کہ دولت تیرے پیروں میں ڈھیر ہو جائے گی۔ میرا دل دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ یہ تصور تو نہ جانے کب سے میرے سینے میں پل رہا تھا کہ کوئی ایسی قوت مل جائے جس سے میں دنیا کا امیر ترین آدمی بن جاؤں۔ میں نے کسی طرح عاجزی سے کہا اگر تم میرا یہ کام کر دو سادھو تو میں بابا ساری زندگی تمہارے قدموں میں رہوں گا۔ اپنا کام تجھے خود ہی کرنا پڑے گا۔ بس یہ سمجھ لو کہ تمہاری مدد کر دیں گے۔ تو بس یوں سمجھ لو کہ میں آج سے تمہارا چیلا۔ وہ پھر اسی انداز میں ہنسنے لگا، پھر بولا ایک بات پکی کرنی ہوگی تجھے، جو ہم کہیں گے وہ تو کرے گا، بس نہیں تو تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو تم کہو گے وہی کروں گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ابھی ہم کئی دن یہیں رہیں گے، تو کسی اور کو ہمارے بارے میں مت بتائیو ورنہ ہمیں پتہ چل جائے گا اور پھر ہم تجھے یہاں کبھی نہیں ملیں گے۔ نہیں بتاؤں گا۔ تو پھر سن، ایک ہڈی لانی ہے تجھے عمل کرنے کے لیے۔ وہ ہڈی کسی جانور کے بازو کی ہوئے تو ثابت لانی پڑے گی، کہیں سے ٹوٹی پھوٹی نہ ہو۔ مجھے ایک دم شیخ جی کی بات یاد آ گئی۔ اس وقت اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کیا تم سفلی عمل کرو گے سادھو بابا؟ اب تو ہمارے کان مت کھا، اور کچھ ہم کہیں گے وہ تیری آنکھوں کے سامنے ہی ہوگا۔ ایک بار پھر کسی سے بات سو ہوگی سو پکی۔ ہم کچی بات کرنے والے کو نہیں چھوڑتے۔ میں بھی پکی بات کرتا ہوں سادھو بابا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ بس رے، جو نام تو رکھ لے وہی ہے۔ یہ ہڈی تو کب لائے گا؟ کل ہی لے آؤں گا۔ تو ٹھیک ہے، کل ادھر آ جاؤ، ہم انتظار کریں گے۔ بس اب جا۔ میں خاموشی سے پتھر سے اٹھ گیا اور گردن جھکا کر واپس چل پڑا۔ دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی، پاؤں لرز رہے تھے۔ ایک طرف ہلکا سا خوف بھی دل میں تھا اور دوسری طرف بے پناہ مسرت کا احساس بھی۔ واقعی اگر مجھے کوئی ایسی مستقل قوت حاصل ہو جائے تو پھر دنیا دیکھے گی کہ میں کیا سے کیا ہو گیا ہوں۔ خصوصی طور پر اس بات کا دل میں چھپائے رکھا، اس بات کے منصوبے بناتا رہا اگر ہڈی کے حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور ایک ہی ترکیب سمجھ میں آئی۔ چنانچہ دوسرے دن گوشت کی مارکیٹ گیا اور اچھی خاصی مہنگی قیمت پر جانور کا پورا دست حاصل کر لیا، کیونکہ قصائی ہڈی توڑے بغیر نہ دیتا تھا اور یہ بات عام ہو جاتی۔ اس کے بعد اسے کاغذ میں لپیٹ کر کندھے پر رکھے ہوئے اپنی منزل کی جانب چل پڑا۔ ایک جگہ ٹیلے کے قریب بیٹھ گیا اور پہلے سے ساتھ لال ہوئی تیز دھار چھری کی مدد سے اس ہڈی سے گوشت صاف کرنے لگ گیا۔ یہ مشکل ترین کام تھا اور اسے صاف کرتے ہوئے طبیعت جھک ہو گئی تھی، لیکن لگن کام کرا رہی تھی اور بڑی مشکل سے وہ صحیح سالم ہڈی نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اوپر چیلیں منڈلا رہی تھیں اور گوشت پر جھپٹے مارنے کے لیے طبی پروازیں کر رہی تھیں۔ کئی بار انہیں بھی اڑانا پڑا۔ جب صاف ستھری ہڈی نکل آئی تو میں تھک کر پسینہ پسینہ ہو گیا تھا، اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے وہاں سے دور ہو گیا۔ میرے ہٹتے ہی چیلوں نے کے غل گوشت پر جھپٹے مارنے لگے تھے۔ میں برق رفتاری سے اسی طرف جا رہا تھا جہاں سادھو مجھے ملا تھا۔ وہ اپنی جگہ موجود تھا، مجھے دیکھ کر مسکرایا جیسے اسے
میرے آنے کا یقین ہو۔ اور پھر اس نے اب بڑی چاہت سے وہ ہڈی اپنے ہاتھ میں لے لی، دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے، آنکھیں سورج پر گاڑے اور نہ جانے کیا کیا بکتا رہا۔ دیر تک اسی عمل میں مصروف رہا اور اس کے بعد اس نے وہ ہڈی ایک پتھر پر رکھ دی اور مجھ سے بولا، اب تو کل شام ڈھلے ہوئے میرے پاس آنا۔ پرسوں جمعرات ہے نا؟ ہاں، کل ضرور آ جانا، ورنہ تجھے ایک ہفتہ لگاتار انتظار کرنا پڑے گا۔ کس وقت آؤں میں تمہارے پاس؟ کوئی 6 بجے، اس نے جواب دیا اور میں نے گردن ہلا دی۔ وہ بولا، جا اب بھاگ جا، زیادہ دیر رکنا اچھا نہیں ہوگا۔ میں وہاں سے واپس چلا آیا، بس یوں لگ رہا تھا جیسے میرا کام بننے والا ہے۔ یار دوستوں سے ملاقات بھی ہوئی، لیکن یہ کوئی بتانے والی بات نہیں تھی۔ ویسے بھی مجھے اس کے لیے منع کر دیا گیا تھا، اگر انہیں بتا دیا تو سب اسی سادھو کی طرف دوڑ لگا دیں گے۔ لیکن بڑی بے چینی ہو رہی تھی اور بڑا تجسس بھی۔ سارا دن بھی نہ جانے کس طرح کاٹا۔ تیار ہوا اور جیسے ہی 4:30 بجے گھر سے نکلا، سادھو بابا کا خیال دل میں آیا۔ وقت گزرتا رہا، مقررہ وقت پر وہاں جا پہنچا۔ سادھو کے سامنے اس وقت نہ جانے کیا الا بلا رکھی ہوئی تھی۔ ایک طرف چھوٹی چھوٹی لکڑیاں آپس میں جوڑ کر رکھی ہوئی تھیں اور ان میں مدھم سی آگ سلگ رہی تھی اور وہ چراند سی بدبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ پھر جو پہلے دن میں نے محسوس کی تھی، ایک عجیب سا طلسمی ماحول تھا۔ بوڑھے سادھو نے مجھے دیکھ کر اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، میں نے اپنا کام کر لیا ہے، اب تیرا کام باقی ہے۔ مجھے بتا سادھو بابا، مجھے کیا کرنا ہے؟ پہلے وعدہ کر، میں جو کہوں گا وہ تو ضرور کرے گا۔ یہ وعدہ ہے، میں پہلے ہی کر چکا ہوں بابا جی۔ تو پھر رک، سادھو نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر عقب کی پہاڑی ٹیلی کے پیچھے پہنچ گیا۔ وہاں سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں نہ جانے کسی چیز سے بنا ہوا ہیبت ناک انسانی شیطانی پتلا تھا۔ اس کا یہ پتلا دیکھ کر مجھے میری طرف بڑھتے ہوئے کہا، اسے اپنے لباس میں چھپا لے۔ میں نے اس کی ہدایت پہ عمل کیا۔ بڑی کراہت کا احساس ہوا۔ پتلا اور بدبودار پتلا تھا اور اس میں عجیب سی ٹھنڈک تھی، لیکن میں نے کسی سے بات پر توجہ نہیں دی۔ سادھو نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اب تو یہاں سے پیر پہاگن کے میچار پر چلا جا، سیڑھیاں طے کر کے اوپر جانا اور قبر کے پیچھے 3 بڑے طاق بنے ہوئے ہیں، ان میں سے بیچ والے طاق میں یہ پتلا رکھ دینا۔ بس تیرا کام ہے، بعد میں سب کام ہمارا ہوگا اور تیرے ہی ذریعے ہوگا۔ پیر پہاگن کے مزار پہ؟ میں نے سہم کر کہا۔ دل کے کسی گوشے میں کچھ ایمان باقی تھا۔ پیر پہاگن سے بچپن سے عقیدت تھی اور ساری تاریکیوں کے باوجود، آوارگیوں کے باوجود ان کے احترام دل میں تھا۔ اس کی وجہ شاید اس مزاج سے منسوب کہانیاں تھیں۔ اے کام اب تجھے ہی کرنا ہے۔ اسے منہ موڑے گا تو دنیا تو ہارا تمہارے واسطے مورکھ بن جائے گی۔ جا جلدی کر، وہیں تو رات ہو جائے گی۔ میں نے لرزتے قدموں سے واپس مڑا۔ دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ اگر پیر پہاگن کا مزار کا معاملہ نہ ہوتا تو میں خوشی سے ان کے ہر حکم کی تعمیل کرتا، مگر نہ جانے کیوں دل میں ایک دم احساس جرم پیدا ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں کوئی غلیظ اور ناپاک شے اس مقدس جگہ لے جا رہا ہوں۔ دور جا کر میں نے گردن موڑی، مگر بوڑھا وہاں موجود نہ تھا۔ وہ ناپاک پتلا مجھے اپنے سینے پر بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دور چل کر ایک عجیب سا احساس ہوا۔ پتلے میں انسانی جسم جیسی حرارت پیدا ہوتی جا رہی تھی اور شاید یہ میرے لیے خوف کا تخلیق کردہ احساس تھا۔ وہ پتلا مجھے اپنے سینے کے قریب کلبلاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس میں جان پڑ گئی تھی۔ خوف اور دہشت سے سرد لہریں میرے بدن میں دوڑنے لگیں، مگر میں اسے لباس میں نکالنے کی ہمت نہ کر سکا۔ مزار تک کا فاصلہ نہ جانے کس طرح طے کیا تھا۔ مزار ایک ٹیلے پر تھا اور وہاں تک جانے کے لیے ٹیلے پر 19 سیڑھیاں تراشی گئی تھیں۔ میں نے لرزتے قدموں سے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ اوپر خاموشی چھائی ہوئی تھی، چونکہ یہ مزار شہر سے بالکل باہر تھا اور یہاں زیادہ لوگ نہیں آتے تھے۔ ہاں، جمعرات کو یہاں رونق ہوتی تھی اور کافی لوگ نظر و نیاز کے لیے آ جاتے تھے۔ عام دنوں میں بس مجاور اور ملنگ یہاں موجود ہوتے تھے۔ میرے سامنے سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ دماغ میرا ایک ہیجانی کیفیت کا شکار تھا اور بدن میں ایندھن سی ہو رہی تھی۔ ہاں، مسلسل اوپر اٹھ رہے تھے اور میں بلندی پر پہنچتا جا رہا تھا۔ اچانک ایک انوکھا احساس ہوا
اور یہ کہ 19 सीढ़ियाँ اب तक طے हो जानी चाहिए थीं। गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो दम बखुद हो गया। मिसार काफ़ी फासले पर नज़र आया कि होश ही उड़ गए। ये 19 सीढ़ियाँ 1900 सीढ़ियाँ बन गई थीं। खौफ के आलम में पलट कर नीचे देखा तो जान ही निकल गई। ज़मीन सैकड़ों फुट नीचे नज़र आ रही थी। बदन पर शदीद कपकपाहट तारी हो गई। सोचने समझने की कुव्वतें सल्ब होती जा रही थी। ये क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया? बेशुमार बार इस मज़ार पर आया था मगर ये तो इतना ऊंचा नहीं था। ऊपर नज़र उल्टता तो सीढ़ियाँ आसमान पर गुम नज़र आती। नीचे देखता तो खौफ से आंखें बंद होने लगती। हिम्मत कर चढ़ जा, पहुँच जाएगा। मेरे कानों में वही मनहूस बारीक सी आवाज़ उभरी और मैं चल पड़ा। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, ये आवाज़ कहाँ से आई। फिर उसका मखरज इल्म मालूम किया। मेरे सीने के करीब लिबास में पोशीदा पुतला बो रहा था। रही सही कसर भी पूरी हो गई। मेरे हलक से एक दहशत भरी चीखें उभरी, बुलंद हुई और मैं पलट कर नीचे भागा। मेरे सीने के करीब शदीद हलचल पैदा हो गई। टेले के नीचे नुकीले हाथ से मेरे सीने में बुलंद हो रहे थे और मुझे रोकने की जिद्दोजहद कर रहा था और उसकी चुपती हुई बारीक आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। ओ पापी, ओ मूर्ख, क्या कर रही है? अरे तेरा सत्यानाश, बना पाया नया काम बिगाड़ रहा है। ए संभल रुख, अरे डरने की ज़रूरत नहीं। ए चल, हिम्मत कर, ऊपर चढ़, वहाँ पर पहुँच जाएगा। मगर मेरे कदम ना रुक पाए थे। मज़ीद इबरतनाक बात यह थी कि पहले भी मुझे ज़मीन नीचे आती नज़र आ रही थी। अब इतनी नीचे ना रही थी। मैं आखिरी सीढ़ी अबूर कर रहा था कि वहाँ से मेरे पाँव लड़खड़ाए और मैं बुरी तरह नीचे गिरा। नीचे पथरीली ज़मीन थी और सर एक पत्थर से टकराया और आंखों में सूरज उतर आया। फिर तारीकी छा गई। न जाने कब तक की ये कैफियत रही थी। होश आया तो मामू रियाज की आवाज़ सुनाई दी। कैसी तबीयत है मसूद? क्या हाल है बेटे? मेरी आंखों में धुंधलाहट थी, कुछ साफ नहीं नज़र आ रहा था। रफ्ता रफ्ता ये कैफियत दूर हुई। वालदा का चेहरा नज़र आया और फिर उनकी रूंधी हुई आवाज़ उभरी। मसूद बेटे, आंखें खोलो। कैसी तबीयत है बेटे? दिमाग में साई साई कर रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ, गुजरे हुए वाक़यात याद आए थे। वो खौफनाक लम्हात पूरी तरह जहन में था। बेइख्तियार मेरा सर सीने पर पहुंच गया। वहाँ कुछ भी मौजूद नहीं था। दिल को करार सा हुआ। मैंने मामू रियाज को देखा, वालदा को देखा और उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन मामू रियाज ने जल्दी से मेरे सीने पर हाथ रख दिया। नहीं, लेटे रहो, बहुत कमज़ोर हो गए हो, लेटे रहो। कैसी तबीयत है? मैंने कहना चाहा कि ठीक हो, मगर मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मुझे हैरत हुई कि दोबारा कोशिश की मगर गला भींचा हुआ था और आवाज़ ना निकल सकी। चाय ले आऊँ? वालदा ने कहा। हाँ, डॉक्टर साहब ने यही कहा था, आप ले आए, मामू रियाज बोले और वालदा उठकर बाहर निकल गई। मैं अपने कमरे में था। मेरे कमरे में जानने में कैसे यहाँ आया था और मेरी आवाज़ को क्या हो गया था? मामू रियाज ने कहा। बोलो मसूद मियाँ, क्या हुआ था? पीर पहागन के मज़ार पर क्यों गए थे? वहाँ से बेहोश कैसे हो गए थे? तुम्हें अंदाज़ा है कि पूरे 2 दिन के बाद तुम्हें होश आया है और सब बीमार में फटक रहे हो, बुखार में फटक रहे हो। वहाँ मज़ार के मजावरों ने तुम्हें बेहोश पाया था। इत्तेफाक से मेरे एक शनासा हैदर अली मज़ार पर फातिहा पढ़ने के लिए गए हुए थे। तुम्हें जानते थे, वही तुम्हें यहाँ तक लाए थे। क्या वाक़या हुआ था, कुछ बताओ तो सही। मैंने बोलने के लिए जोर लगाया मगर मेरी आवाज़ किसी तरह न निकल सकी और मेरे चेहरे पर बेबसी फैल गई। मामू रियाज को शायद एहसास हो गया था। उनके चेहरे पर तशवीश के अशार नज़र आने लगे। इतने में वालदा चाय ले आई। मामू रियाज बोले, ये बोल नहीं पाया बाजी हैं? वालदा ने मतहोश लहजे में बोली। हाँ, यूँ लग रहा है जैसे बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही हो। क्या हो गया है मेरे बच्चे को? इलाही खैर, क्या हो गया? वालदा साहिबा की आंखों में आंसू बहने लगे। हौसला रखें बाजी, अल्लाह बेहतर करेगा। उठो मसूद मियाँ, चाय पी लो, बदन में जान आएगी। मुझे उठने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। मामू रियाज ने चाय की प्याली मेरे होंठों से लगाई मगर मुँह ही ना खुल सका। लाख कोशिश की मगर होंठ एक दूसरे से चिपक कर रह गए थे। मामू रियाज अब बेहद परेशान नजर आने लगे थे और फिर वो भराई हुए लहजे में बोले, चमचा ले आइए, शायद मुंह खोलने में दिक्कत हो रही है। तमाम जतन कर लिए मगर मेरा मुंह न खुला।
والد صاحب بھی آ گئے۔ مجھ پر تبصرے ہوتے رہے۔ والد صاحب کی ایما پر مجھے کاغذ تھما دیا گیا تاکہ میں کچھ لکھ کر بتانے کی کوشش کروں، لیکن میری انگلیاں اکڑ گئیں، قلم پر گرفت قائم نہ ہو سکے۔ شام کو کئی ڈاکٹرز آئے، میرے معائنے ہوئے، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ میں اور غذا اور پانی سے محروم ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا اور ہسپتال میں داخل کر دیا جائے، ہو سکتا ہے فالج کا اثر ہو۔ سب لوگ میرے سامنے یہ باتیں کر رہے تھے اور ان کی باتیں میری سمجھ میں آ رہی تھیں، مگر میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ طے یہ ہوا کہ دوسرے دن وہ مجھے ہسپتال میں داخل کر دیا جائے گا۔ رات ہو گئی۔ اہل خاندان کی پریشانی کا مجھے پورا احساس تھا۔ دل میں سخت شرمندہ تھا کہ مصیبت خود مول لی ہے۔ دوسرے بھی سب پریشان ہوئے اور اپنی جان پر بھی بن گئی۔ آدھی رات تک سب میرے قریب رہے، پھر مجھے نیند آ گئی اور مجھے تنہا چھوڑ گیا۔ مگر زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ آنکھ کھل گئی۔ مدھم روشنی اجلا بلب جل رہا تھا، مگر رات کا وقت تھا۔ وولٹیج زیادہ ہونے کی وجہ سے زرد بلب کی روشنی تیز ہو گئی تھی۔ پہلے میری نگاہ چھت پہ پڑی، جہاں ایک غیر معمولی طور پر بڑی سی مکڑی چپکی ہوئی تھی۔ اتنی بڑی اور اتنی ہیبت ناک مکڑی میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، خاص طور پر اس کی آنکھیں، دو سرخ آنکھیں مٹر کے دانوں کے برابر۔ وہ مجھے گھور رہی تھیں۔ میرے بدن میں خوف و دہشت کی لہریں اٹھنے لگیں۔ میں سہمی ہوئی نظروں سے اس کی بھیانک مکڑی کو دیکھتا رہا۔ اچانک اس نے اپنی جگہ سے جنبش کی اور پورے بدن میں لیسدار تار جھولتی ہوئی میرے سامنے نیچے اتر آئی۔ اس کا نشانہ میرا سینہ تھا۔ دہشت سے میرا رواں کانپ رہا تھا۔ مکڑی میرے سینے پر اتر آئی اور دیکھ کر میری سانس رکنے لگی۔ اس کا چہرہ بوڑھے سادھو جیسا تھا۔ بدن مکڑی کا تھا اور اس کا ہلکا سا وزن مجھے اپنے سینے پر محسوس ہو رہا تھا۔ بوڑھے سادھو کی آواز منمناتی ہوئی آواز نکلی، تم نے تو وعدہ خلافی کی مورکھ۔ میں نے میرے منہ سے اتنا ہی نکلا اور میری آواز کھل جانے پر مجھے سخت حیرت ہوئی۔ تجھ سے پہلے ہی کہا تھا میں نے، مجھ سے کام لینا ہے تو ہمت تو کرنا ہوگی۔ پہلے میرا کام کرنا ہوگا، اس کے بعد سنسار میں تیرے لیے اتنا کچھ ہوگا کہ تجھ سے سنبھالے نہ سنبھلے گا۔ دولت تیرے سامنے کوڑے کے ڈھیر کی طرح پڑی ہوگی اور تو منہ سے جو بات نکالے گا پوری ہوگی۔ اب بھی میں تجھ سے یہی کہتا ہوں، پتلا وہاں پہنچا دے جہاں میں چاہتا ہوں، تیرا کام ختم ہو جائے گا۔ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو آخر تو کون ہے؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ میں تیری خوش بختی ہوں مورکھ۔ میرا یہ کام ایک مسلمان ہی کر سکتا تھا، وہ مسلمان جو خود میرے پاس آئے، مجھ سے کچھ لینا چاہے۔ تو میں نہیں جانتا کہ پتلا وہاں پہنچ گیا تو مجھے کیا مل جائے گا۔ اور جو تو خود ہی آیا تھا میرے پاس مجھ سے اپنا کام کروانے، تو نے ہی ہڈی لا کر دی تھی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، میرا پیچھا چھوڑ دے۔ میں ایک پاک بزرگ کے مزار پر تیری اجازت نہیں لے کے جا سکتا۔ اور پھر تجھے بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ میرے مزار پر جانے کے راستے میں کتنے بلند ہو گئے تھے، سیڑھیاں اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ میں اوپر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ بھول ہے تیری، تو نے تو 9 سیڑھیاں چڑھی تھیں، 10 باقی رہ گئی تھیں۔ بس تیری آنکھوں کو دھوکہ دیا تھا میاں جی نے۔ تھوڑی سی کوشش کر کے اوپر جا سکتا تھا، ہمت تو کرنی ہے تجھے۔ بس سادھو، میں یہ کام نہیں کروں گا، اب یہ نہیں ہو سکتا بالک، یہ تجھے ہی کرنا پڑے گا۔ سن لے بالک، میں نے تجھے تیرے 3 دن دیتا ہوں، ان 3 دنوں میں نے تجھے سمجھاؤں گا، اور اگر پھر بھی تیری سمجھ میں نہیں آیا تو وہ دیکھے گا جو کبھی دیکھ نہ پائے گا۔ خون کے آنسو روئے گا تو، اور تیرے آنسو پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ جا ٹھیک ہے، سمجھ میں آ جائے گا تو اسی جگہ میرے پاس آ جانا، اور نہ سمجھ آئے تو… مکڑی میرے سینے سے اٹھ کر وہ اسی تار کے ذریعے اوپر جا رہی تھی اور میں اسے دیکھتا رہا۔ وہ چھت سے چپک گئی تھی اور پھر اس کا حجم چھوٹا ہونے لگا اور پھر وہ ایک ننھا سا دبا بن کر رہ گئی۔ آہستہ آہستہ یہ دبا مٹنے لگا تھا، پھر ایک دیوار سے اتر کے کھڑکی کے راستے باہر نکل گئی۔ خوف و دہشت سے اب میرے لیے بے معنی ہو گئے تھے۔ جو کچھ نگاہوں سے گزر چکا تھا وہ خود میرے لیے ناقابل یقین تھا، لیکن قصور میرا ہی تھا۔ اب بے عقل تو نہیں تھا کہ اچھا خاصا اپنا اچھا برا نہ سمجھتا۔ لالچ نے میری آنکھیں بند کر دی تھیں اور کالے جادو کا سہارا لے کر تقدیر بنانے کی کوشش کی تھی۔ کسی سے کچھ کہتا بھی تو کیا؟ ٹھنڈی آہ بھر کر سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ اب تک شاید کالے جادو کے زیر اثر تھا اور اب تک اس سے آزاد ہو گیا تھا۔ بدن کو ایک شدید نکہت کا احساس ہوا کہ پورے بدن میں سنسنی پھیل گئی۔ زبان تالو سے چپک گئی کیونکہ منہ میں پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترا تھا۔ ہاتھ منہ ساتھ دے رہے تھے، پہلے جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی اب نہیں تھی۔ گھر والے بیچارے سو گئے تھے۔
عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی میری۔ میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ نہ جانے کس طرح دیواریں پکڑ پکڑ کر باورچی خانے تک جا پہنچا، روشنی جلائی اور اس کے بعد کھانے پینے کی اشیاء تلاش کرنے لگا۔ کھانا تیار ضرور کیا گیا تھا لیکن جوں کا توں رکھا ہوا تھا۔ گھر والے بیچارے خود اپنی پریشانیوں کا شکار ہو رہے تھے، کوئی کھانا نہیں کھا سکا تھا۔ میں نے خود ہی کھانے پینے کی چیزیں نکالی اور انہیں کھانے میں مصروف ہو گیا۔ غالباً باورچی خانے میں ہونے والی روشنی اور پھر برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ نے دوسرے لوگوں کو بھی جگا دیا۔ والد صاحب ان کے پیچھے اور والدہ اور والد کے عقب میں ریاض ماموں باورچی خانے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے یہ حیران کن منظر دیکھا اور پریشان ہونے کے بجائے خوش ہو گئے۔ والدہ کے منہ سے آواز نکلی، الہی تیرا شکر ہے، الہی تیرا شکر ہے، بھوک لگ رہی ہے میرے بچے کو تو پیچھے ہٹ، میں تیرے لیے کھانا بنا دیتی ہوں۔ نہیں امی، میں نے کھانا کھا لیا ہے، بس ایک گلاس پانی دے دیجیے، میں نے کہا، اور ان سب کے زرد پڑتے چہرے خوشی سے کھل گئے۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی اور اس سے چھوٹا ایک بھائی تھا، وہ بھی دونوں شاید ابھی نہیں جاگے تھے، لیکن باقی تینوں افراد میرے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بڑے اہتمام سے اپنے ساتھ لے گئے۔ والدہ نے اپنے کمرے کا بستر درست کیا۔ ایک طرف جائے نماز بچھی ہوئی تھی اور اس کا کونا مڑا ہوا تھا، اس پہ تسبیح رکھی ہوئی تھی۔ غالباً والدہ جاگ رہی تھی، میرے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ والد صاحب مجھے متجسس نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، پھر انہوں نے کہا، بیٹے اب کیسی طبیعت ہے؟ اب تو تم بول سکتے ہو۔ ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ہیں جی ابو، مگر بیٹے کچھ بتاؤ تو صحیح کہ کیا ہوا تھا؟ یہ بات تو میں پہلے ہی طے کر چکا تھا کہ ان لوگوں کو اپنی اس گندی حرکت کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں نے خاموشی اختیار کی تو ماموں ریاض بولے، رہنے دیجیے بھائی صاحب، یہ بالکل صحت مند ہو جائے تو پھر ہم اس سے پوچھ لیں گے، دماغ پر زیادہ زور ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ تم یوں کرو مسعود میاں، یہیں سو جاؤ باجی کے بستر پر، کسی قسم کی کوئی اثر گرانی محسوس تو نہیں کر رہے؟ بس اب میں ٹھیک ہوں۔ یہ تو یاد ہوگا کہ تم پیر پہاگن کے مزار پر کہیں گئے تھے؟ والد صاحب نے شاید پوچھا، شدید تجسس انہیں بے چین کر رہا تھا، مگر ماموں ریاض نے انہیں مداخلت کرتے ہوئے کہا، بھائی جان خدا کے لیے یہ باتیں رہنے دیں، آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی مشکل سے یہ صورتحال درست ہوئی ہے۔ والد صاحب خاموش ہو گئے۔ ماموں ریاض ہمارے ساتھ ہمارے ہی گھر میں رہتے تھے، نانا نانی مر چکے تھے، ان کی بھی بس ایک ہی بہن تھی جو میری والدہ تھی، مجھ سے بس چند برس سے بڑے تھے، بڑے باہمت اور مخلص آدمی تھے، لیکن میں نے ہمیشہ اپنی کارستانیوں کی ادائیں ہوا انہیں نہیں لگنے دی تھی۔ بہرحال مجھے افسوس تھا کہ میری غلط حرکت کی وجہ سے ان لوگوں کو پریشانی اٹھانی پڑی تھی۔ دوسرے دن والد صاحب بھی دفتر نہیں گئے، ماموں ریاض نے بھی چھٹی کر لی، بہن اور بھائی گھر میں تھے اور سب خوش نظر آ رہے تھے۔ میری جسمانی کیفیت بالکل اعتدال پہ تھی، بس دل کی دھڑکنیں تیز تھیں اور خوف بار بار دل کو دبا رہا تھا کہ کہیں وہ منحوس جادوگر کوئی ایسا عمل نہ کر دے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو دوبارہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ بڑا ہی پچھتاوا تھا دل کو کہ اپنی ایک غلط حرکت کی وجہ سے پورے گھر کو مصیبت مول لے بیٹھا۔ دن پرسکون گزر گیا، پر رات بہت ہی خوفناک تھی۔ دل تو یہ چاہتا تھا کہ اپنے کمر میں نہ سوؤں، لیکن ان لوگوں سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ پورا دن چونکہ بہتر گزرا تھا، اس لیے اب وہ لوگ بھی مطمئن ہو گئے تھے، بس کیا سرائیاں جاری تھیں۔ البتہ جب آنکھیں بند ہوئی تو خوابوں نے مجھے گھیر لیا۔ ایسے بھیانک خواب نظر آ رہے تھے کہ بار بار آنکھ کھل جاتی تھی۔ کبھی میں خود کو ایک ویران کھنڈر میں دیکھتا جس کی دیواریں ٹوٹی پھوٹی ہوتی، میں فرش پر لیٹا ہوتا اور چھت سے اینٹیں نکل کر نیچے گر رہی ہوتی۔ میں اس خوفناک منظر سے دہشت زدہ ہو کے اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک ستون سے ٹیک کا سہارا لینے کے لیے اسے پکڑا، لیکن اچانک ستون سے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ پھر بہت سی انسانی آوازیں مجھے سنائی دیں اور میں جاگ گیا۔ آوازیں در حقیقت باہر سے آ رہی تھیں۔ میں حیران ہو کر اپنے کمرے سے نکل آیا۔ میں نے دیکھا کہ گھر کے تمام افراد صحن میں کھڑے تھے، تیز روشنی ہو رہی تھی اور سامنے باتھ روم کے قریب ایک بہت بڑے تھال میں کوئی چیز رکھی ہوئی تھی اور سب کی نگاہیں اسی پر مرکوز تھیں۔ میں آگے بڑھا تو وہ سب مجھے دیکھنے لگے۔ اس تھال میں نے 2 کالے بکروں کے کٹے ہوئے سر اور ایک بہت بڑی سی کلیجی رکھی دیکھی، ان کے چاروں طرف خون کے دھبے بکھرے ہوئے تھے۔ والد صاحب نے پریشان لہجے میں کہا، خدا جانے یہ کیا ہے یہ سب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، اب بتاؤ میں کیا کروں ان چیزوں کا؟ خدا کے لیے یہ تو کوئی سفلی عمل معلوم ہوتا ہے، کوئی ہمارے پہ کچھ کروا رہا ہے، مگر کون ہوگا؟ کون دشمن پیدا ہو گیا ہے؟ دنیا میں کسی سے جھگڑا نہیں ہمارا، الہی خیر یہ ہمارے گھر کو کیا ہو رہا ہے؟
والدہ صاحبہ نے روندی ہوئی آواز میں بولی۔ بہن بھائی بھی سہمے ہوئے انداز میں کھڑے تھے۔ والد صاحب نے ماموں ریاض سے کہا، میاں ریاض، ہمت کرنا ہوگی، میں اٹھاتا ہوں ان چیزوں کو، خاموشی سے باہر پھینک دیں، پڑوسیوں کو خبر ہو گئی تو نہ جانے کیا کیا سیرائیاں کریں گے۔ ماموں ریاض بڑے باہمت تھے، فوراً ہی آگے بڑھ کر وہ تھال اٹھا لیا۔ والد صاحب نے دروازہ کھولا اور رات کی تاریکی میں دونوں باہر نکل گئے۔ میری زبان سے پھر تالا لگا ہوا تھا، بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر نہ جانے کیوں زبان خاموش تھی۔ جاگتی راتیں تو اب مقدر بن گئی تھیں۔ اس پرسکون گھر میں مصیبت کا بیج تو میں نے خود ہی بویا تھا۔ ایک خبیث سفلی عمل کے ماہر کو میں نے اپنا گھر دکھا دیا تھا۔ اس نے جو کچھ کیا تھا اس کا پہلا نمونہ پیش کر دیا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا اس کا پہلا نمونہ پیش کر دیا تھا۔ گھر والے ان سب کو یاد کر رہے تھے جنہیں کبھی ان کے ہاتھوں تکلیف پہنچی ہو، مگر کوئی ایسا نہیں یاد آ رہا تھا۔ سب مصیبت کا شکار تھے اور میرا دل رو رہا تھا کیونکہ ان کی مصیبت کا باعث میں تھا۔ میں نے اس گندگی کو اپنے دل و ہوش و حواس کے عالم میں مزار پر پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اب میں کسی کو کیا بتاتا؟ بیچارے خود بھی فیصلہ نہ کر پائے۔ جوں وقت گزر رہا تھا میری کیفیت خراب ہو رہی تھی۔ بہن بھائی بھی سہمے ہوئے تھے۔ ماموں ریاض اور والد صاحب سب پریشان تھے۔ دوسری رات بھی بھیانک تھی۔ رات بھر ہماری چھت پر دم کا چوکڑی مچی رہی، بلیوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ یہ آوازیں در و دیوار سے بلند ہوتی محسوس ہوتی تھیں۔ ماموں ریاض، والد صاحب اور چھوٹا بھائی اختر ڈنڈے لیے چھت پر اور صحن پر بھاگتے پھرے، مگر ایک بھی بلی نظر نہیں آئی تھی۔ صبح کو ایک اور دہشت ناک واقعہ پیش آیا۔ چھوٹی بہن شمشا غسل خانے میں غسل کرنے گئی تو اس کی دل آویز چیخوں سے سب کے کلیجے دہل گئے، اور تو کوئی بھی اس کے پاس نہ جا سکا۔ غسل خانے میں صرف امی داخل ہو گئی۔ شمشا بے ہوش ہو کر غسل خانے میں گر پڑی تھی، دوسرے پاؤں تک سے خون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نہ جانے کس طرح والدہ صاحبہ غسل خانے میں گئی اور اسے چادر پر لپیٹا اور اسے بستر پر لایا گیا، مگر وہ بالکل زخمی نہیں تھی، بلکہ خون کی فواریں شاور سے نکلنی تھیں۔ دوسرے نلکوں کو بھی چیک کیا گیا، سب کی نلکوں سے صرف اسی نلکے سے خون بہہ رہا تھا۔ بقول شخص سے ہمارے گھر میں تازہ خون کے دریا بہہ گئے تھے۔ ماموں ریاض اور اوور ہیڈ ٹینک کی طرف بھاگے، مگر ٹیپ سے صاف شفاف پانی کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ بعد میں نلکوں کو بھی دیکھا، صاف پانی اگلنے لگے، مگر وہ خون اپنی جگہ ایک مستحکم حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ جہاں وہ گرا تھا اپنی خاصیت کے مطابق جمتا جا رہا تھا۔ والدہ صاحبہ حواس باختہ ہو گئیں۔ شمشا کو مشکل سے ہوش آیا اور اس نے یہی بتایا کہ جو ہی اس نے شاور کھولا اس سے خون کی دھاریں ابل پڑیں۔ غرض کہ اس گھر میں پریشانیوں کے سوا کچھ نہ رہا تھا۔ میں سکتے کے عالم میں تھا۔ مجھے خاص طور سے پریشان نہ ہونے کی تلقین کی جا رہی تھی کیونکہ وہ لوگ مجھے بیمار سمجھ رہے تھے، مگر یہ میں ہی جانتا تھا کہ یہ بیماری ان سب کے لیے میں ہی خود خرید کر لایا ہوں۔ والد صاحب نے کہا، یہ گھر چھوڑ دو۔ والدہ صاحبہ نے کہا، یہ گھر چھوڑ دو، خدا کے لیے یہ گھر فوراً سے پہلے چھوڑ دو۔ یہاں کچھ ہو گیا ہے، ہم سب خوفناک مصیبت میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ ہم کسی بہت بڑی مصیبت کا شکار ہونے والے ہیں۔ مگر ہم کہاں جائیں گے؟ والد صاحب نے حیرت سے کہا۔ جنگل میں جا کر پڑے رہیں گے۔ کون دشمن ہمارے پیچھے لگ گیا ہے؟ والدہ صاحبہ روتے ہوئے بولیں۔ والد صاحب اور ممو جان کے درمیان بڑی یگانگت تھی۔ سالے بہنوں ایک جان دو قالب تھے اور کچھ بھی کرتے تھے آپس میں مشورے سے کرتے تھے۔ والد صاحب بولے، کبھی خواب میں بھی ان فضولیات کے بارے میں نہیں سوچا تھا، مگر کیوں؟ آخر کیا کہوں ان واقعات کے بارے میں؟ تمہاری کیا رائے ہے ریاض میاں؟ میں خود حیران ہوں بھائی جان، لیکن ایک بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں، یہ سب کچھ شروع اسی دن سے ہوا ہے۔ ان کا اشارہ میری طرف تھا۔ کیا آپ بتا سکتے ہو مسعود میاں؟ تم خود ہی ذہن دوڑاؤ۔ اگر کوئی اشارہ مل جائے تو تم اس دن وہ پیر بھاگن کے مزار پر کیوں گئے تھے اور وہاں بے ہوش کیسے ہو گئے تھے؟ میرے ذہن میں سب کچھ تازہ ہو گیا، ساتھ ہی یوں محسوس ہوا کہ جیسے کسی کا ہاتھ میرے گلے پر آ پڑا ہو۔ میرے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، آنکھیں حلقوں سے ابھر آئیں اور اپنا گلا پکڑ کر تڑپنے لگا۔ وہ نادیدہ قوت میری گردن دبا رہی تھی۔ ایک بار پھر ہنگامہ ہو گیا، میری حالت خیر ہو گئی تھی، لینے کے دینے پڑ گئے۔ وہ اپنے اس سوال کا غائب سے تائب ہو گئے۔ رات گئے میری حالت بحال ہوئی تھی۔
परेशानियों के दिन, परेशानियों की रातें। सारा कारोबार बंद हो गया था, कोई ड्यूटी पर नहीं जाता था, कोई मैं भी गोशानशीन हो गया था। इस दौरान मैंने कुछ तजर्बात किए थे, मसलन अपने ऊपर बीतने वाले तमाम वाक़यात कागज़ात पर लिखने की कोशिश की थी। कलम में स्याही गायब हो गई थी। कई नए बैल बंद आजमाए मगर किसी ने चल कर न दिया। दूसरी बार उंगलियां अकड़ गईं, तीसरी बार आंखों से रोशनी गायब हो गई। खौफज़दा होकर मैंने कोशिश तर्क कर दी। यूँ भी मैं 3 दिन के बाद एकदम पुरअसरार खामोशी छा गई। कोई किसी से बात नहीं हुई थी, जो हैरानी का बायस होती, लेकिन घर वालों के लिए हवास गायब थे। बहन भाई को पढ़ने नहीं जाने दे रहा था कि कहीं कोई हादसा न पेश आ जाए। मामू और वालिद दफ्तर नहीं जा रहे थे कि घर में कुछ भी हो ना जाए। इस सुबह नाश्ता करते हुए मामू रियाज ने कहा, भाईजान आपको हकीमुल्लाह साद साहब याद हैं? तो वैसे तो वालिद साहब चौंक पड़े, फिर पुरजोश लहजे में बोले, भाई खूब याद आए वो तुम्हें। वाकई इस वक्त वो हमारे बेहतरीन मददगार साबित हो सकते हैं। हकीम सादुल्लाह मुझे भी याद थे, एक दीनदार बुजुर्ग जिनसे हमारी कदीम शनासाई थी। पहले हिकमत करते थे, तजर्बे के साथ साथ रूहानियत में भी थी। बेटे जवान होकर उम्दा मुलाजमतों पर लग गए थे तो मतलब ख़त्म कर दिया था, मगर अब भी फ़ी सबिलिल्लाह ख़ास ज़रूरियातमंदों पर का मुफ्त इलाज किया करते थे। काफ़ी उम्र थी, भुओं के बाल भी सफ़ेद हो गए थे, कमर सीधी हो गई थी, बिनाई दुरुस्त थी, दांत 32 मौजूद थे, चेहरे पर सेहत की सुर्खी थी, उनका बुढ़ापा काबिल रश था। शाम को 6 बजे हकीम साहब के यहाँ रवाना हो गए। बहुत खूबसूरत मकान बना हुआ था जहाँ वो अपने ख़ानदान के साथ रहा करते थे। बेटों और बहुओं, पोते पोतियाँ उनके कमरे अलग थे जहाँ उनकी सारी कायनात सजी हुई थी। वालिद साहब का नाम सुनकर वो खुद ही बाहर निकल आए। आहा, आज तो बड़े बड़े आदमी आए हुए हैं, लोग आए हुए हैं। महफूज अहमद बड़े बेमुरव्वत इंसान हो, बखुदा कई दिन से बहुत याद आ रहे थे। मैंने नईमुल्ला से कहा था कि किसी वक्त खैर लें, तुम्हारी कहाँ गायब हो, आओ अंदर आओ, उन्होंने कहा और वापसी के लिए मुड़ गए, मगर वो आगे बढ़ कर रुके। चौंक कर बारी बारी हम तीनों की शक्लें देखते रहे, फिर बोले, कोई और भी है तुम्हारे साथ? जी नहीं, वाले साहब ने पूछा। नहीं, वो कतरे उलझे हुए लहजे में बोले, आओ। फिर वो यहीं अपने कमरे में ले गए। फरीद मियाँ, उन्होंने किसी को आवाज़ दी। 9 साल का एक बच्चा अंदरूनी दरवाजे से दाखिल हो गया। मियाँ, बाहर देखना कोई आया है क्या? जी बेहतर नाना, बच्चे ने जवाब दिया और बाहर निकल गया। कुछ देर बाद उसने आकर बताया, कोई नहीं है। हकीम साहब ने कतन झटक कर कहा, ठीक है, जाओ और चाय के लिए कह दो। बच्चे के जाने के बाद वो मुस्कुरा कर बोले, ये पुरअसरार आमद बाप बेटे और साले की खाली इल्लत तो नहीं हो सकती? कोई काम है मुझसे? जी सादुल्ला साहब, मेरे मियाँ बेधड़क बैठो, क्या बात है? बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं हम लोग सादुल्ला साहब, अल्लाह रहम करे, क्या बात है? वालिद साहब ने पूरी तफसील से सब कुछ बता दिया। सादुल्ला साहब पूरी तवज्जो से सब कुछ सुन रहे थे। आखिर तक तमाम तफसील जानने के बाद वालिद साहब से कहा, इनकी वालदा कह रही हैं कि घर छोड़ दिया जाए। अगर मैं घर किराए पर? सादुल्ला साहब ने होंठों पर उंगली फेंकर उन्हें खामोश कर दिया। वो कुछ पढ़ रहे थे, फिर उन्होंने चारों तरफ फूंके मारी और फिर ठंडी सांस लेकर बोले, नहीं मियाँ, ये बेकार बात है, उठो साहबजादे, इधर आओ। वो खामोशी से उनके पास पहुंच गया। उन्होंने मेरे दोनों हाथों को पकड़कर हथेलियों की तरफ से सीधे किए और फिर उन्हें नाक के करीब करके सूंघने लगे। फिर उन्होंने नाक सकूस कर झटके से मेरे हाथ पीछे हटा दिए और बोले, बैठ जाओ। मैं खामोशी से अपनी जगह जा बैठा। हकीम साहब ने यही अमल मामू रियाज और वालिद साहब पर भी साथ ही दोहराया। उस वक़्त उन्होंने किसी नाकवर्गी का मुजाहरा नहीं किया था। फिर वो बोले, नहीं मियाँ, घर वगैरह छोड़ने के लिए कुछ नहीं होगा, अलबत्ता इन्हें छोड़ जाओ। आज रात ही हमारे मेहमान रहेंगे, सुबह को इन्हें ले जाना। कोई हर्ज तो नहीं है? नहीं हकीम साहब, हर्ज की भला क्या होगा? वालिद साहब ने कहा। उसी वक्त एक नौकर चाय ले आया था। हकीम साहब हंसकर बोले, चलो मियाँ, खाओ पियो, फिर मुज़ाकरात हो जाएंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में ही रहो आराम से। घर छोड़कर कहाँ जाओगे? चाय के बाद मामू मियाँ और वालिद साहब उठ खड़े हुए थे। हकीम साहब ने उन्हें वहीं से खुदाफिज कहकर फिर मुझसे बोले, जूते उतार और आराम से बैठ जाओ।
مسعود میاں رات کو بات کریں گے، کچھ پڑھو گے؟ ویسے تو تمہیں یہاں مطلب کی کوئی کتاب نہیں ملے گی، مجبوری ہے، آرام سے بیٹھو، کوئی تکلف مت کرنا۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا، اور ایک خاص بات میں نے محسوس کی، وہ یہ تھی کہ حکیم صاحب کے اس کے بعد میرے کمرے سے گئے نہیں تھے۔ ایک بار بچہ انہیں کسی کام سے بلانے آیا تو انہوں نے کہا، ہم آ نہیں سکتے، شکیل میاں 8:30 بجے 2 آدمیوں کا کھانا بھجوا دینا، اس سے پہلے مت آنا۔ پھر وہ جائے نماز پر جا بیٹھے۔ وقت مشکل سے گزر رہا تھا، ہم نے ساتھ کھانا کھایا، پھر حکیم صاحب کی ہدایت پر وہیں ایک دیوان پر لیٹ گیا۔ 10:30 بجے حکیم صاحب اٹھے اور انہوں نے پورے کمرے کے 3 چکر لگائے اور پھر مجھ سے بولے، اٹھے میاں، بیٹھ جاؤ۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حکیم صاحب مجھ سے کچھ فاصلے پر میری طرف پشت کر کے بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے کہا، جو کچھ کہو گے سچ کہو گے، وعدہ کرو؟ جی، سچ کہوں گا۔ کہو۔ وعدہ کرتا ہوں۔ پھر بتاؤ، کیا قصہ ہے؟ کیا قصہ تھا؟ میں ریس کھیلتا ہوں، جوا کھیلتا ہوں، کوئی ایسا عمل کرنا چاہتا تھا جس سے مجھے کوئی پراسرار قوت مل جائے، پراسرار قوت حاصل ہو جائے۔ جی، میرا اندازہ تھا۔ خیر، آگے کہو، انہوں نے کہا اور میری زبان چل پڑی۔ میں نے انہیں سادھو سے ملنے کا واقعہ، ہڈی کا حصول، اس کے بعد شیطان کا حکم، پیر پہاگن کے مزار کی سیڑھیاں، وہاں سے گرنے کا واقعہ اور پھر بعد کے سارے واقعات سنا ڈالے۔ میرا دل دہشت سے کانپ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں چپ ہوں، جب بھی یہ داستان دہرانے کی کوشش کرتا تھا میرے اعضاء میرا ساتھ نہیں دیا کرتے تھے، اور اب میری بری حالت ہو گئی تھی، لیکن اس وقت میری زبان میرا ساتھ دیا تھا۔ میرے اندر خوشی کی لہر بیدار ہو گئی تھی۔ ان کا حلیہ تو بتاؤ ذرا، حکیم صاحب بولے۔ قد بہت چھوٹا تھا، سر گنجا تھا اور اوپرا بدن ننگا اور گلے میں دفتن میری زبان پھر رک گئی۔ کمرے کا منظر بہت پراسرار تھا۔ سامنے کی دیوار پر میرا اور حکیم صاحب کا سایہ پڑ رہا تھا۔ میری نگاہ کئی بار ان کے سائوں پہ پڑ چکی تھی، لیکن اچانک ہی مجھے تیسرا سایہ متحرک نظر آیا۔ یہ ایک پتلی سی رسی کا سایہ تھا جو ہل رہی تھی اور اس کے سرے سے کوئی چیز پھیلی چیز بندھی ہوئی تھی۔ رسی تیزی سے لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ لٹکی ہوئی شے میرے چہرے کے عین سامنے آ گئی۔ وہ ایک بہت بڑی مکڑی تھی۔ اس کی آنکھیں مٹر کے دانوں کے برابر اور گہری سرخ تھیں۔ اور وہ میرے چہرے کے عین سامنے جھول رہی تھی۔ دہشت سے لہو میری رگوں میں منجمد ہو گیا۔ میں نے پیچھے چیخنے کی کوشش کی تو میرا گلا بھینچ گیا، زبان اس طرح اکڑ گئی کہ میں جنبش نہ دے پایا۔ حکیم سعد اللہ صاحب میری کیفیت سے بے نیاز میری طرف اپنی پشت کمر کیے، شاید میرے آگے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اپنے بدن کے لیسدار مادے سے بنے ہوئے تار میں جھولتی مکڑی میرے چہرے کے سامنے آ کر رک گئی تھی اور میں اس کا ننھا سا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہی منحوس سادھو، کوئی اور اسے دور سے دیکھتا تو وہ مکڑی کے سوا کچھ نظر نہ آتا، لیکن میں نے اسے چہرے کو پہچانتا تھا۔ وہ شیطانی انداز میں مسکرا رہا تھا۔ میرے کانوں میں حکیم سعد اللہ کی آواز ابھری، بولتے رہو میاں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ایک بار پھر بھرپور قوت صرف کر کے بولنا چاہا، لیکن آواز نے ساتھ نہیں دیا۔ البتہ مکڑی نے اپنے آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا تھا۔ پہلے تو میں کچھ نہیں سمجھ پایا، مگر دوسری مکڑی نے اپنی منحوس آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا، تب میری نگاہ پتل کے اس 2.5 فٹ لمبے گلدان پر پڑی جو مجھ سے 2 گز کے فاصلے پر رکھا ہوا تھا، اور میں نے صبح کے باسی پھول اس میں سجے ہوئے تھے۔ سعد اللہ صاحب نے پھر کہا، مسعود میاں، مجھے اس کا پورا حلیہ بتاؤ، میں نقشہ بنا رہا ہوں، تمہاری طرف رخ نہیں کر سکتا۔ سادھو نے مجھے کڑی نظروں سے دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں چمک بے پناہ ہو گئی تھی۔ 2 سرخ لکیریں میری پیشانی کی ہڈی میں جیسے سوراخ کرنے لگی تھیں۔ میں درد و کرب سے بے چین ہو گیا تھا۔ اس وقت پیتل کا گلدان اٹھا کر اپنی جگہ سے بلند ہو کر فضا میں پرواز کرتا ہوا وہ خود مجھ تک آ گیا تھا۔ میرے دونوں ہاتھوں نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا اور جیسے ہی کسی نے مجھے اٹھا کر کھڑا کر دیا، میرا دل چاہ رہا تھا چیخ کر سعد اللہ صاحب کو اس خطرے سے آگاہ کر دوں جو انہیں پیش آنے والا تھا، مگر یہ کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میرے اعضاء، میرے جسم میرے قبضے میں نہیں تھے۔ میرا ذہن طلسمی روشنیوں میں جکڑا جا رہا تھا اور میرا دماغ بھی اس میں داخل ہو چکی تھی۔ میرے قدم میرے نہ چاہنے کے باوجود سعد اللہ صاحب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میرا رواں فریاد کر رہا تھا، مگر میں بے بس تھا۔ میرا ہاتھ سر سے بلند ہو چکے تھے۔ سعد اللہ صاحب میری مسلسل خاموشی سے پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے کسی قدر ناخوشگوار لہجے میں کہا، میاں، کچھ منہ سے تو بولو،
تم نے ہماری ساری محنت، یہ کہہ کر انہوں نے پہلو بدلا اور رخ تبدیل کر لیا، مگر میں نے ان کے بالکل نزدیک تھا۔ میرے ہاتھ بلند ہو کر جھک چکے تھے اور کوئی 3 کلو وزنی گلدان ان کے سر کا نشانہ لے چکا تھا۔ البتہ رخ اچانک تبدیل ہونے سے ان کے سر پہلی ضرب سے بچ گیا اور گلدان ان کے شانے میں پڑا۔ حکیم صاحب کے منہ سے دل خراش چیخ نکل پڑی۔ میرا ہاتھ دوبارہ ہوا میں بلند ہو گیا تھا۔ حکیم صاحب نے بے اختیار سر کا دفاع کرتے ہوئے اپنی کلائی سامنے کر دی اور گلدان کی ضرب سے ان کی کلائی چکنا چور ہو گئی۔ اس بار وہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے چیخے تھے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، مگر میرے قدموں نے ایک لمبی اسکند بھری اور پھر دوبارہ ان کے قریب پہنچ گئے۔ حکیم صاحب کافی زور سے دروازے سے ٹکرائے تھے اور ایک زوردار دھماکہ سا ہوا ہوگا، مگر میں ہر احساس سے بے نیاز انہیں ہلاک کرنے کے لیے ان کے در پہ تھا۔ حکیم صاحب نے دروازے کا سہارا لے کر اٹھنا چاہا، مگر اس بار گلدان ان کے سر پر پڑا تھا۔ ضعیف اور کمزور آدمی تھے۔ ہائے کی ایک مدھم سی آواز ان کے ہونٹوں سے خارج ہوئی اور اس کے بعد وہ بے سدھ ہو گئے، لیکن میرے ہاتھ نہیں رکے تھے۔ گلدان کی مسلسل ضربوں میں ان کے جسم کے مختلف حصوں پہ لگاتا رہا اور ان کے اہل خاندان نے ان کی چیخیں اور اندر سے آنے والی دھما چوکڑی سن لی تھی۔ چنانچہ سب دروازے پر آ گئے اور باہر سے دروازہ پیٹا جا رہا تھا۔ پھر ایک زوردار ضربیں پڑنے لگی اور اچانک مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے اس منحوس مکڑی کو دیکھا، مگر اب وہ نام و نشان نہیں تھا۔ باہر سے لگنے والی ضربوں سے دروازے کی چٹخنی کے اسکرو اکھڑ گئے اور بہت سے لوگ دھڑا دھڑ کمرے میں داخل ہو گئے۔ پھر یہ سب بھیانک آوازوں میں چیخنے لگے۔ انہوں نے حکیم صاحب کا پورا کچلا ہوا جسم دیکھ لیا تھا۔ نہ جانے کیا کیا آوازیں سنائی دے رہی تھیں، کون کیا کہہ رہا تھا۔ میرے حواس قابو میں نہ رہے تھے، دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، شاید مجھے بھی مار مار کر جا رہا تھا۔ میرے بدن کو چوٹ لگنے کا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میرے چاروں طرف تاریکی چھا گئی۔ ہوش آیا تو ہسپتال کے ایک بستر پہ پڑا تھا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے دروازے اور کھڑکیاں بند تھے۔ دیر تک سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہوش و حواس جاگے تو جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونے کا احساس آہستہ آہستہ گزرا تو میرے ہاتھ پاؤں ایک بار پھر چیز آ گئی۔ میں وحشت سے انداز میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس منیز اور غلیظ جانور نے میرے ہاتھوں حکیم اللہ صاحب جیسے نیک انسان کو قتل کرا دیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا وہ صحیح طور پر اب بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ بستر پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا تھا۔ پھر دروازہ تھوڑا سا کھلا، کسی نے جھانک کر اندر دیکھا اور فوراً دروازہ بند ہو گیا۔ لیکن چند ہی لمحات کے بعد پھر دروازہ کھلا اور اندر زبردست جسامت کے پولیس آفیسر کمرے میں داخل ہو گیا اور اس کے پیچھے چند کانسٹیبل بھی تھے، اور اس کے بعد ایک ڈاکٹر ایک نرس کے ساتھ۔ پولیس آفیسر نے پر روب لہجے میں کہا، دیکھیں ڈاکٹر صاحب، معائنہ کیجیے اس کا، ہم اسے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، بس ہوش میں آ جانے کا انتظار تھا، جسم پہ کوئی بھی ایسی چوٹ نہیں ہے جس کا باقاعدہ علاج کیا جائے۔ پھر بھی میں دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے ایک آلہ لگا کر میرے دل کی دھڑکنوں کا معائنہ کیا، جسم کے مختلف حصوں کو ٹٹولا اور پھر میرا سینہ تھپتھپاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے انچارج صاحب، بالکل ٹھیک ہے، تندرست آدمی ہے، کوئی بات نہیں، اسے آپ لے جا سکتے ہیں۔ انسپکٹر نے اپنے ساتھی کانسٹیبلوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دیں۔ میں ششدر تھا، خوف سے میرا دل بند ہوا جا رہا تھا، ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ ہوش و حواس اس وقت بحال تھے، سوائے جسم کے کچھ حصوں کے درد کا کوئی اور کمی محسوس ہو رہی تھی۔ انسپکٹر نے مجھے گردن سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، چل اوئے، آگے بڑھ۔ خاموشی کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا، کسی سے کچھ کہنے کے لیے الفاظ بھی نہیں تھے۔ میرے پاس بیچارگی کے انداز میں کمرے میں دروازے سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر دل حلق میں آ گیا کہ باہر سب لوگ موجود تھے، ماموں ریاض، والد صاحب اور والدہ، چھوٹے بہن اور بھائی۔ سب کے چہرے اس طرف مرجھائے ہوئے تھے جیسے ان پر خزاں آ گئی ہو۔ والدہ صاحبہ مجھے دیکھ کر پچھاڑی کھانے لگیں۔ والد صاحب نے دونوں ہاتھ منہ میں چھپا لیا۔ چھوٹی بہن بھائی ہاتھ پھیلا کر آگے بڑھی اور بولی، بھائی جان، بھائی جان۔ لیکن انسپکٹر صاحب نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا سامنے کرتے ہوئے کہا، نہیں بی بی، خود کو سنبھالے رکھو، قریب آنے کی اجازت نہیں ہے، یہ مجرم ہے، یہ قاتل ہے، اس سے دور رہو۔ بہن نہ جانے کیا کیا کہنے لگی، میرے کان ایک بار پھر سنسنانے لگے تھے۔ والد صاحب بیچارے چہرے پر ہاتھ نہ ہٹا پائے تھے۔ انہوں نے ماموں ریاض سے البتہ ہمت کر کے میرے قریب پہنچتے ہوئے کہا، فکر نہ کرنا مسعود میاں،
ہم تمہاری ضمانت کرانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل فکر مت کرنا، ہم زندہ ہیں، جو کچھ بھی ہم سے بن پڑے گا ہم تمہارے لیے ضرور کریں گے، ماموں ریاض کہتے رہے، لیکن میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ ماں اور بہن کی کیفیت دیکھ کر دل پھٹا جا رہا تھا، جی چاہ رہا تھا کہ دوڑ کر ماں سے لے پڑ جاؤں۔ ان کی آوازیں کانوں میں گرم شیشے کی مانند اتر رہی تھیں۔ چھوٹا بھائی آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ہر شخص کی ایسی کیفیت تھی کہ تصور کرتا تو سینہ پھٹا جاتا۔ پھر وہ سب پیچھے رہ گئے۔ ماں کی آوازیں اب بھی میرے کانوں میں آ رہی تھیں، بچا لو میرے بچے کو، بچا لو، وہ بے قصور ہے، بے گناہ ہے۔ مجھے اس ایک گاڑی میں بٹھا کر دیا گیا اور باقی سب لوگ پیچھے رہ گئے۔ اب میں انسپکٹر کے رحم و کرم پر تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہم تھانے پہنچ گئے اور مجھے لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ کسی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ انسپکٹر چلا گیا اور لاک اپ میں زمین پر بیٹھ کر دیوار سے ٹیک لگائے گزرے ہوئے واقعات پہ غور کرنے لگا۔ اب بھی اتنا احمق نہیں تھا کہ اس بھیانک صورتحال کو نہ سمجھ پاتا۔ میں نے ایک قتل کیا تھا اور ایک بڑی وحشت سی درندگی کے عالم میں کیا تھا۔ حکیم سعد اللہ میرے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ اگر میں کسی سے کہتا کہ میں نے انہیں قتل کرنے والا نہیں تھا تو لوگ ہنسنے کے علاوہ کچھ نہ کہتے، چنانچہ ایسی باتیں کرنا ہی حماقت تھی۔ دروازے کے سامنے موجود پہرے دار سنتری مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے گردن چکا لی اور آنکھیں موند لیں۔ دن گزر گیا۔ غالباً پچھلی رات ساری رات بے ہوشی میں گزرا تھا اور اس وقت دن کے تقریباً 11:30 بجے تھے۔ بہرحال شام ہو گئی۔ رات کو بھی سلاخوں کے پیچھے سے روٹی اور سالن دیا گیا اور پانی کا ایک گلاس۔ ایک کانسٹیبل ہی نے یہ چیزیں رکھی تھیں اور خاموشی سے واپس مڑ گیا تھا۔ میں دن بھر کا بھوکا پیاسا تھا، لیکن ان چیزوں کی طرف رخ کرنے کو میرا جی ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ بس طرح طرح کے خیالات جی میں آ رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ خاص طور پر ماں کی حالت سے مجھے بہت زیادہ دل گرفتہ تھا۔ میری ماں میرے غم میں مر جائے گی۔ کیا یہ سب میرا قصور ہے؟ کیا میں ایک ناگہانی مصیبت میں نہیں پھنس گیا ہوں؟ لیکن اگر پس منظر میں نگاہ دوڑاتا تو سچ میں سارا قصور اپنا ہی نظر آتا۔ وہی ساری چیزیں ذہن میں آ جاتی تھی۔ کائنات میں بسنے والے محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ اگر میری طرح سے ہر شخص ان آسان راستوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے تو وہ کاروبار حیات معطل ہو جائے۔ یہ سب غیر فطری تھا، ناجائز تھا، اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں سے انحراف تھا اور اسی انحراف کی مجھے سزا ملی تھی۔ تھا تو میں سزا کا مستحق اور اب میں پچھتانے سے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ پہرا دینے والے سنتری نے کافی دیر بعد کہا، کھانا اسی طرح رکھے ہوئے دیکھا تو چہرے پہ ہمدردی سے جائے میرے پاس آ گیا۔ کھانا کھا لے بابو، کھا لے۔ باہر برا کام کرتے ہوئے تم لوگ سوچتے نہیں، جنون میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہو، اللہ کی بنائی ہوئی زندگی ختم کر دیتے ہو اور بعد میں پچھتاتے ہو۔ کھانا تو تجھے کھانا ہی پڑے گا، آج نہ صحیح کل۔ کھانے کا یہ پیٹ کب پیچھا چھوڑتا ہے؟ میں نے اداس نگاہوں سے سنتری کو دیکھا۔ حالات سے بے خبر انسان سے زیادہ کیا کہہ سکتا تھا، پھر بھی آہستہ سے کہا، بھائی اس وقت بھوک نہیں ہے، بعد میں کھا لوں گا۔ تیری مرضی ہے، مگر تو نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ بہتر جانتا ہے، گناہوں کی سزا ہے۔ ہاں، اللہ سے ہمیشہ توبہ کرنی چاہیے، سنتری نے کہا۔ کھانا اسی طرح رکھا رہا۔ رات ہو گئی اور میں زمین پر کمبل بچھا کر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کر کے گھٹنوں پہ سر دے کر خیالات کی دنیا میں کھو گیا۔ کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ظاہر ہے جو کچھ ہوا تھا اس میں میرا عمل بھی برابر شامل تھا۔ اگر سوچ کا یہ انداز یہ نہ ہوتا تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ نیند البتہ فراخ دل تھی، اس نے اپنی آغوش میں مجھ سے نہیں چھینی تھی اور رات کے کسی حصے میں میری آنکھوں میں آگ بسی تھی اور اس کی مہربانی نے سوچوں کے دکھ سے نکال دیا۔ اور اس وقت جاگا جب سورج کی کرنیں چاروں طرف پھیل چکی تھیں اور ایک روشن دن نکل آیا تھا۔ یہ روشن دن بڑا تکلیف دہ محسوس ہوا۔ کاش اتنی طویل نیند آ جائے کہ سوچنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ دن کے 12:30 بجے ہوں گے جب میں نے ماموں ریاض کو دیکھا۔ کالے کوٹ میں ملبوس ایک صاحب کے ساتھ لاک اپ کے دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں کھڑا ہو گیا۔ ماموں ریاض بہت خوش مزاج آدمی تھے، ہر وقت ہنستے ہنسانے کے عادی۔ کبھی ان کے چہرے پر سنجیدگی دیکھی ہی نہیں تھی۔ پچھلے دنوں سوائے ان پچھلے چند دنوں کے جب سے ان میں عذاب میں شکار ہوا تھا، لیکن اس وقت تو ان کی صورت دیکھی نہ جا رہی تھی جیسے اچانک بوڑھے ہو گئے ہوں۔ لڑکھڑاتے قدموں سے میرے قریب آئے۔ کالے کوٹ والے صاحب نے کہا، کہو میاں، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟
مارا پیٹا تو نہیں کسی نے؟ نہیں، میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ میرا نام ضمیر الدین ہے اور میں تمہارا وکیل ہوں۔ دیکھو میاں، مجھ سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وکیل نے کہا، مسعود میاں، ہم تمہاری ضمانت کی کوشش کر رہے ہیں۔ وکیل صاحب کو سب کچھ صاف صاف بتا دو۔ میں نے عجیب سی نگاہوں سے ماموں کو دیکھا اور اپنے ذہن کو ٹٹولا۔ زبان پر کوئی بوجھ نہیں تھا، دماغ ہوا آزاد تھا، یعنی جو چاہوں کہہ سکتا ہوں۔ لیکن اب اس کیفیت سے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جو کچھ ہو چکا تھا وہ ہی اتنا تھا کہ کسی خوشی کا کوئی امکان باقی نہیں تھا۔ میں نے بمشکل کہا، میرا کچھ کہنا بے معنی ہے ماموں صاحب، میں نے عالم ہوش میں یہ سب کچھ نہیں کیا۔ تمہاری کیفیت کیا تھی؟ ماموں ریاض نے پوچھا۔ بے ہوش، بس ہوش و واس نہیں تھے، آپ کو اندازہ ہے، میں نے مختصراً کہا۔ یہ دورے تم پر کب سے پڑ رہے ہیں؟ وکیل صاحب نے کہا۔ یہ دورے نہیں ہوتے، اب تمہیں یہ دورے پڑتے ہیں۔ تمہیں اپنا ذہن تاریک لگتا ہے، ہاتھ پاؤں بے قابو ہو جاتے ہیں، پھر تمہیں کچھ یاد نہیں رہتا اور یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ وکیل صاحب بولے اور نہ سمجھنے والے انداز میں وکیل صاحب کو دیکھنے لگا۔ پھر وہ بولے، یہاں کسی نے تمہارا بیان لیا؟ نہیں۔ گڈ، یہ تو بہت اچھا ہوا۔ تمہیں بیان میں کچھ کہنا ہے وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ جی، میں نے کہا، اور وکیل صاحب مجھے بتانے لگے کہ میں کیا بیان مجھے دینا ہے۔ میں خاموشی سے گردن ہلاتا گیا۔ پھر وہ دونوں چلے گئے۔ چلتے ہوئے ماموں ریاض نے مجھے پرسکون رہنے کی تلقین کی۔ میں ان کی کیفیت سمجھ رہا تھا اور میرے سامنے خود کو سنبھال رہے تھے اور انصار صاحب کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہاں میں نے حکیم اللہ صاحب کے بڑے بیٹے کو دیکھا تھا، جو خود گورنمنٹ آفیسر تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے منہ پھیر لیا۔ پولیس انسپکٹر نے کڑک کر کہا، سیدھا کھڑا ہو یا لگواؤں 4 ڈنڈے۔ میں سیدھا کھڑا ہو گیا۔ انسپکٹر نے مجھے چند گالیاں سنا کر اپنے نیک کام کا آغاز کیا، پھر بولا، اوئے، کیا موت پڑی تھی تجھے؟ یہ تجھ سے کیا دشمنی تھی سعد اللہ صاحب والوں سے تجھے؟ مجھے ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ پھر تو جنگلی کیوں بن گیا؟ میں نہیں جانتا صاحب، میں کچھ دن سے بیمار تھا، اچانک میرا دماغ بھاری ہو جاتا تھا، پھر مجھے ہوش نہیں رہتا تھا۔ اسی کیفیت کئی بار ہوئی۔ میرے والد صاحب کے حکیم صاحب بہت اچھے تعلقات تھے، وہ مجھے ان کے پاس علاج کے لیے لے کے گئے تھے۔ حکیم صاحب نے مجھے دیکھا اور مجھے میرے والد صاحب سے کہا کہ وہ مجھے ان کے پاس چھوڑ جائیں۔ حکیم صاحب کے گھر والوں کو معلوم سے کیا جا سکتا ہے، انہوں نے ہمارے لیے چائے منگوائی تھی، پھر رات کا کھانا کھایا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کھلایا تھا اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے میری نبض چیک دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے مجھے دوائیوں کی پڑیاں بھی کھلائی تھیں۔ پھر رات کو میری وہی کیفیت ہو گئی اور مجھے اس کے بعد ہسپتال میں ہوش آیا۔ پولیس انسپکٹر نے حیرت سے دیکھا اور پھر سعد اللہ کے بیٹے نعیم اللہ کو کہا۔ وہ تو بھرائی ہوئی آواز میں بولا، یہ تو کیسے بدل گیا نعیم صاحب؟ جھوٹ بکتا ہے یہ بدماش، اس نے میرے ابا کو دیوانوں کی طرح مارا ہے، سارے بدن کی ہڈیاں توڑ دی ہیں۔ بدبخت، میں نے اسے نہیں چھوڑوں گا۔ میرا نام بھی نعیم اللہ ہے، اسے پھانسی نہ دلوائی تو نام نہیں۔ نعیم صاحب غیظ کے عالم میں کہا، آپ فکر نہ کریں، ہم اس کی اصل وجہ بات پوچھ لیں گے۔ انسپکٹر نے محرر سے بیان لکھنے کو منع کر دیا اور کانسٹیبل سے کہا، مختوم خان، اسے بند کر دو۔ رات کو 9 بجے ڈرائنگ روم میں پہنچ آنا۔ مجھے دوبارہ لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ شام کو 5 بجے ماموں ریاض پھر آئے اور میرے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھ سے صورتحال پوچھی تو میں نے انہیں سب بتا دیا۔ ان کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا۔ میں تو ڈرائنگ روم کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ سمجھ گئے، چنانچہ فوراً ہی چلے گئے۔ وہ دوبارہ نہیں آئے، البتہ رات کو 9 بجے ایک اور کمرے میں مجھے لایا گیا تھا۔ انسپکٹر صاحب کا موڈ کافی خوشگوار تھا، ہنستے ہوئے بولے، ارے اصل بات باگدے شہزادے، ورنہ یہ ڈرائنگ روم دیکھا ہے نا، بڑے بڑوں کی زبان کھل جاتی ہے یہاں۔ او یار بشیر، 2-4 نشان بنا دے اس کے منہ پہ، وہ نعیم اللہ بھی سرکاری افسر ہے۔ اصل بات کیا تھی شہزادے؟ میں نے آپ سے ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں کہا جناب، عدالت میں بھی یہی بیان دے گا، جو سچ ہے ہر جگہ بتاؤں گا۔ او جیتا رہے شیر، میرے شیر۔ مگر سن، کل جب نعیم اللہ صاحب آئیں یا ان کے گھر کا کوئی بھی بندہ آئے تو یہی ظاہر کرو جیسے تو یہ ٹھیک ٹھاک پھینٹی لگی ہے، اٹھتے بیٹھتے 2-4 آوازیں بھی نکال لینا۔ چلو بھائی، اس کا بیان لکھواؤ۔ محرر نے میرا بیان لکھ لیا۔ انسپکٹر صاحب کی یہ مہربانی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، البتہ دوسرے دن حقیقت واضح ہو گئی تھی۔ ڈرائنگ روم کا عذاب روکنے کے لیے ماموں صاحب نے اسے 10,000 خرچ کیے تھے۔ اس دن سعد اللہ کے دوسرے صاحبزادے نعیم اللہ صاحب آئے تھے اور مجھے ان کے سامنے لایا گیا تھا۔ انسپکٹر نے کہا، جوڑ توڑ دیا ہے ہم نے اس کا، مگر اس کا کہنا کہ اس نے ہوش کے عالم میں یہ سب نہیں کیا تھا۔ مار پیٹ کا کوئی فائدہ نہیں انسپکٹر صاحب، قانون اسے بھرپور سزا دے گا، آپ اسے آئندہ نہ ماریں۔ پھر عدالت سے میرا
مزید چند روز کا ریمانڈ کیا گیا۔ قتل اور بھی ایسے وحشیانہ قتل کے ملزم کی ضمانت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ البتہ تھانے کے چند روز قیام میں انسپکٹر صاحب نے ماموں کی خوب کھال اتاری۔ اس کے بعد مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ اس دوران میری ذہنی کیفیت نارمل ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے حال اور مستقبل کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ اچھی طرح پتہ جانتا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں ہی اپنا گھر تباہ کر لیا ہے۔